یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 320, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ہمت بڑی ایمان نشانی بڑی راکھو اپنی ہمت. جس کسی کی ہمت بڑی اس پہ ہووے رب کی رحمت. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مبینو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دیندارو، مولا علی کا کلام ہے. یہ دین کے اندر ہمت کی بڑی ضرورت ہے. ہمت خدا کی بخششوں میں سے ایک بخشش ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا مولا مجھے ہمت دے. خدا کی اعلیٰ بخششوں میں سے جو سب سے اونچی عظیم ترین بخشش ہے، حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا، مولا مرتضی علی فرمایا، رسول اکرم فرمایا کہ وہ چیز ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر انسان کو خدا نے اور کوئی نعمت نہیں بخشی. لیکن اس کے لیے بھی امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم ہر روز ایمان سلامت رہے، اس کی دعا مانگتے رہو ہر روز. 1948 کی بات ہے، اگست مہینہ 1948. میں دار السلام میں تھا. امام سلطان محمد شاہ پہلے تشریف لائے نیروبی میں. عید کا دن تھا. مجھے ٹیلی گرام ملا کہ تم نیروبی آؤ. صبح کی نماز پڑھ کے دوپہر کے بعد میں نیروبی چلا گیا. بنگلے گیا، بہت دیر بیٹھا، مگر اندر بلایا نہیں گیا، مگر اندر سے حکم آیا کہ تم جماعت خانے میں ملو. امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ بہت کم لوگ آپ میں سے جانتے ہیں. امام دنیا بھانے آخری عمر میں بیمار رہتے تھے. خاص طور پہ حضور کے پاؤں دکھتے تھے. 8 برس امام سلطان محمد شاہ ویل چیئر پہ چلتے تھے. لیکن حضور کا جو امامت کا وعدہ تھا، مولا علی سے لے کے آج تک اتنا لمبا وعدہ امامت کا کسی امام کا نہ ہوا. 72 برس انگلش کیلنڈر کے 72 برس. ہماری ہسٹری کے اندر اسلامی کیلنڈر یوز ہوا ہے، اور اسلامی کیلنڈر برس میں 3 برس، 100 برس کے اندر 3 برس کا فرق ہے. یعنی اگر یہ جو کرسچن کیلنڈر ہے 100 برس ہو گئے تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 103 برس ہوتے ہیں. تو اس میں لگ بھگ 2.25 برس آپ زیادہ بھی ڈال دو تو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا جو وعدہ امامت کا تھا وہ لگ بھگ 74 سے 75 برس چلا. اس امام نے نور تو ایک ہی ہے. ابھی ہم نے فرمان سنے مولا کے، نور ایک ہی ہے. ہر امام علی ہے، لیکن ہر امام کے زمانے کے اندر جو جماعت ہوتی ہے، میں اس جماعت کو امت کہتا ہوں.
रसूल अकरम का जो फरमान है वो उम्मत है, यानी उम्मत का मतलब मुरीद। हज़रत इमाम की जो जमात हर जमाने में रही, जैसे जैसे जमात के जीवों का एतकाद, ईमान, मोहब्बत रहा, तैसे तैसे इमामों ने फरमान किए या ऐसे वाक़यात हुए कि जो दुनिया के अंदर हिस्ट्री में लिखे गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब तख्त नशीन हुए, आगा अली शाह महबाब की वफात के बाद, तकरीबन 8 बरस की उम्र थी। आप उस जमाने की फोटो देखो तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तकरीबन 8 बरस के लड़के की उम्र में ब्लू रंग के मखमल का हुजूर ने कोट पहना है, ब्लू रंग का पाजामा है और सुनहरी पट्टी बांधी हुई है। सर मुबारक के ऊपर एक टोपी है और वो टोपी लंबी है जो मुगली स्टाइल की थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बैठे हैं और उस जमाने के इर्द गिर्द जो लीडर थे वो इकट्ठे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, कुछ जवान भी हैं। राइट साइड के ऊपर एक लड़का खड़ा है, लगभग 12-13 साल की उम्र का, उसने भी टोपी पहनी हुई है। ये टोपी वाला एक ही लड़का है, बाकी सब ने पगड़ियां बांधी हैं, लंबी दाढ़ियां हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। तख्त नशीनी की ये फोटो, ये पिक्चर आपके स्कूलों के अंदर या हमारी जो लाइब्रेरियां हैं वहां होंगी। नूर मुबीन के पुराने एडिशन के अंदर है, देखना इसको। मैं आपको ये हिसाब इसलिए बता रहा हूं कि आप तखय्युल करो, मेरी आवाज के साथ साथ आपके ख्यालात मुतसव्वर होते रहें, ताकि आप हकीकत में देख रहे हैं। इमाम ने लकड़ी रखी हुई है, तख्त पे बैठे हैं और वो तख्त आज भी बॉम्बे के तख्त रूम के अंदर मौजूद है। इमाम 8 बरस के हैं, 60, 70, 80, 90 बरस के बुजुर्ग, हाथ बांधे, सर झुकाए, अदब से खड़े हैं। ये क्या चीज है? ईमान और तौकीर। उन्होंने, बुजुर्गों ने इसको बच्चा नहीं समझा, इमाम समझा है। हालांकि 8 बरस का जिस्मानी बच्चा है, लेकिन हाथ बांधे 60-70 बरस के बूढ़े बुजुर्ग सर झुकाए खड़े हैं। ये एक समझने जैसी चीज है। इमाम जब दुनिया ज़माने बुजुर्ग हो गए, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के 60 बरस की उम्र के बाद के जो हमारी जमात के लीडर हुए, कंपैरेटिवली निस्बतन उस जमाने के लीडरों से जैसे जैसे इमाम बूढ़े होते गए, तैसे तैसे लीडर जवान बनते गए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 75 बरस की उम्र के अंदर, अगर उस वक्त देखे, जो कि वफात पाई 80 बरस की उम्र में, लेकिन उस वक्त 20 बरस का कमड़िया, 25 बरस का मुखी, 18 साल की उम्र में किसी को वारिस बना दिया। वो छोटा बच्चा था तो बुजुर्ग उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। अब ये बूढ़ा हुआ तो इर्द गिर्द उसके जवान खड़े हैं। ये तफावत, इन चीजों के अंदर हकीकतें हैं। मैं खुदावंद परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं, मुझे बहुत सी चीजें जानने को मिली। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा देखा, प्रिंस अली खान नामदार के साथ भी रहा। अब हाजिर जौमे की गुलामी के अंदर भी पड़ा हूं, इसकी भी बहुत सी करामतें, नियामतें देखी और मिली। मैं कभी कभी बैठे बैठे ख्याल करता हूं, जैसा मैंने आपको अर्ज की कि नूर तो एक ही है, लेकिन हर जमाने के अंदर जमात जुदा होती है, जमातों के जीव अलग होते हैं और लोगों के जीवों की दर्जा, जीव का दर्जा, रूहों का दर्जा
ان کے خیالات کی حالت، ان کے ایمان کی حالت، ان کے عمل کی حالت، ان چیزوں کا خیال رکھ کے امام فرمان کرتا ہے۔ پیر نے گنان میں کہا ہے، جیوی تارا دل مائیں تیوی صاحب نے واچا، جیسی تیرے دل میں ہے وہ کیا چیز ہے؟ نیت، خیال۔ تیرے دل میں جو ہے وہ مولا جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ ہماری حالت کو دیکھ کے وہ فرمان کرتا ہے۔ ایک بڑا اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا، اس کو مولا بلائے گا بھی نہیں، وہ کبھی سامنے بھی بیٹھے ہوگا تو کسی وقت نظر ملا لے گا، لیکن ڈھونگا تو لفظ ڈھونگی ہے، لیکن پرانی زبان کے اندر اس کو ڈھونگا کہتے ہیں۔ ڈھونگا تو ہارے وسے، اس کے آجو بازو میں گھومنے پھرنے والے، تے تو لوٹے دھنی نو دھیان رے، ڈھونگا تو ہارے وسے۔ جو ایسے ہوتے ہیں ان کو نزدیک بلاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے جو میرا ہے اس کی چمڑی کھینچ ڈالو پھر بھی وہ میرا ہی رہنے والا ہے، اس میں فرق نہیں ہونے والا، اور جو میرا نہیں ہے اس کو میں پیار کروں گا، پمپاڑوں گا، اس کو کھلاؤں گا، اس کو مزے کراؤں گا، پھر بھی ان کے دل شیکی رہیں گے۔ لگ بھگ 90 برس پہلے مولا نے پہلی مسافری زنزبار کی۔ اس زمانے میں 22 برس کی عمر تھی۔ 1899 میں امام نے پہلی مسافری افریقہ کی۔ اس وقت کی فوٹو میرے پاس ہے۔ تب بھی میں دیکھتا ہوں کہ 22 برس کا جوان، بڑی پونچھیں ہیں مولا کی، ترکی لمبی ٹوپی 13 انچ کی ٹوپی ہے، اے شان و شوکت سے مولا بیٹھا ہے، اور ارد گرد بزرگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، سنہری ٹوپیاں جبے پہنے ہیں اور ادب سے بیٹھے ہیں۔ اب اس زمانے کے فرمان سنو، اور امام سلطان محمد شاہ کے جو آخری ڈیکیڈ تھا، یعنی کہ 75-74 برس کی عمر کے فرمان سنو، آپ کو بڑی تفاوت لگے گی۔ اس طرح امام نے جماعت کے اندر بیٹھ کے ایک پیر کے طور پہ جماعت کو تیار کرنا شروع کیا، ایسا کرو ایسا نہ کرو، اور جماعت اس زمانے کی جماعت وہ حضرت امام کے فرمان کے اندر اپنی عقل کو مکس نہیں کرتے تھے۔ اگر امام نے دن کے 12 بجے کہہ دیا ہے جماعت اس وقت رات کے 12 بجے ہیں، اندھیرا ہے، تارے نکلے ہوئے ہیں، چاند چمک رہا ہے، تو وہ کہتے تھے آمنا وصدقنا۔ وہ لوگ نہیں کہتے تھے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سورج نکلا ہے، اور یا مولا تو کہتا ہے کہ چاند نکلا ہے اور تارے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے مخ مبارک سے جو نکلا ہے اس کا کچھ مطلب ہے، شاید وہ مطلب ہم نہیں جانتے، مگر یہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ یہ ایمان کی ایک نشانی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا آپ اس کو سپرد کر دیتے ہیں۔ ایمان کی نشانیوں میں یہی نشانی ہے۔ خدا تعالیٰ کیوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لائے ہو، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان والے تو ہیں، یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان لانے والو اور ایمان لا چکے ہو وہ لوگ۔ آمنت باللہ، بھائی اوپر خدا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اب نیچے کہتا ہے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، یہ دہرانے کی ضرورت کیا پڑی خدا کو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہیں، آمنت باللہ،
تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان تو لا چکے ہیں, اب وہ کون سا ایمان ہے کہ جو دوبارہ خدا انسسٹ کر رہا ہے؟ کلام اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں سمجھ سکتا. آپ نے دیکھا کہ کلام اللہ کس کے گھر میں اترا؟ کلام اللہ کہاں اترا؟ علی نبی کے گھر میں اترا, اس کے باہر نہیں, کسی اور کے گھر میں نہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن قرآن پاک تو علی نبی کے گھر میں اترا, دوسروں کے گھروں میں نہیں اترا جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں. جس کے گھر میں قرآن اترا وہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے کہ جس نے محض سنا وہ جانتا ہے. جس کے گھر میں اترا وہ بہتر جانتا ہے. میرے ابا اور میرے دادا کی باتوں کو میں زیادہ جانوں کہ کوئی اور جانے. قرآن شریف علی نبی کے گھرانے میں اترا, اور علی نبی کا گھرانہ آج بھی موجود ہے. وہ دوسروں کا گھرانہ تو ختم ہو گیا, نام بھی نہیں رہا, نشان بھی نہیں رہا. علی نبی کا گھرانہ تو موجود ہے اور قیامت تک موجود ہی رہے گا. اس گھرانے کو مٹ جانے کا کوئی نشان نہیں, کیونکہ یہ ازلی ہیں, ابدی ہیں. نور جو ہے وہ ازلی ہے, ابدی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے. میں نے کل پرسوں ہی اپنی کسی واعظ میں کہا تھا کہ جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی, آخری انسان اس دنیا میں رہے گا, وہ امام ہوگا اپنے وقت کا. انشاءاللہ میں اپنی وعظوں کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی میں کہوں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہیں. میں بوڑھا ہو رہا ہوں, میں چاہتا ہوں اور دعا بھی مانگتا ہوں کہ اے مولا, جب تک کہ وہ سب کچھ جو تو نے مجھے بخشا ہے میں چھوڑ نہ جاؤں, مجھے پیغام مت بھیجنا. پھر بھی وہ مالک ہے, اس کے پاؤں میں سر پڑا ہے. تو ایمان جو ہے دیندارو, ایمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اے ایمان والو, تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. یہ دو چیزیں کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے پہلے یقین کر لیا کہ اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے. اب خدا کا یہ کہنا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سبمٹ ہو جاؤ, سرنڈر ہو جاؤ, ادھین ہو جاؤ, سر جھکا دو فرشتوں کی طرح. اگر خدا نے کہا کہ اس مٹی کے بت کو, آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے چونو چرا نہیں کی, فوراً وہ سبمٹ ہو گئے اور آدم کو انہوں نے سجدہ کر دیا. ایمان کے اندر ہماری عقل اگر شامل ہو گئی تو وہ ایمان پولیوٹ ہو گیا, یعنی اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ دودھ میں کوئی غیر چیز پڑ گئی. غیر چیز پڑ جانے سے دودھ کی سفیدی میں وہ چیز نظر آتی ہے. حالانکہ مکھن دودھ میں سے ہی نکلا ہے, لیکن آپ مکھن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دودھ میں ڈال دو گے تو پھر وہ بھی دودھ سے مختلف نظر آئے گا. دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو اینے دودھے تے پڑشو جنجال ہو جی. داغ دیکھو ویرا علی تنو سچے شاہ تنو. دودھ میں دودھ ماں, دودھ کے اندر جو کوئی بھی ایسی فورن چیز ہے اس کو تم دیکھو. دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو. کارمو کہتے ہیں جو خراب کرنے والی چیز ہے. اگر اس دودھ کے اندر خراب کرنے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے
تو فرماتے ہیں کہ یہ دودھ پیوگے تو تم بگڑ جاؤگے، انہیں دودھیں تے پڑسو جنجال۔ دودھ کیا ہے؟ ایمان۔ اپنے ایمان کے اندر کوئی بھی خرابی دیکھو تو فوراً نکال ڈالو، اگر نہیں نکالو گے تو یہ خرابی تمہیں حیران کرے گی۔ دودھ ماں، دودھ کے اندر دیکھو ویرا کارمو، کارمو یعنی کوئی خرابی، کولسا پڑ گیا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑ گیا، کچھ اور چیز گر گئی، اس سے دودھ بگڑ جاتا ہے۔ ایمان کے اندر ایمان دودھ کی طرح سفید ہے، پاک ہے، کیونکہ ایمان میں سے ہی نور بنتا ہے۔ ایمان ایک بیج ہے، جب وہ پھوٹتا ہے اس میں سے نور نکلتا ہے۔ کامل ایمان جب ہو جاتا ہے تو اس میں سے نور پھوٹتا ہے۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں داغ دیکھو علی تنو۔ داغ کا مطلب کیا؟ داغ تو نشان کو کہتے ہیں، لیکن جو فلیگ ہے یہ بھی تو نشان ہے۔ علی کا جو نشان ہے، علی کا میڈل ہے، علی کا فلیگ ہے، علی کا نام ہے، جہاں علی ہے، جس میں علی ہے، اس کو ڈھونڈو۔ داغ دیکھو ویرا علی تنو، سچے شاہ تنو۔ رسول اکرم فرمایا نا کہ ادھر جدھر علی ہے حق ادھر ہے۔ نبی نے ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے، تفاوت سمجھو۔ ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے علی اس طرف ہے، ایسا نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے، یعنی حق کو علی کے پیچھے رکھا ہے۔ حق جو ہے وہ ایمان ہے، حق ہے وہ سچائی ہے، اور خود خداوند عالمین کا نام حق ہے۔ علی جدھر ہے حق ادھر ہے، سچ ادھر ہے، سچائی ادھر ہے۔ اور علی جو ہے اس کے لیے نبی کریم فرماتے ہیں کہ علی وہ ایسا ہے کہ جو اس سے پیار کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ حب علی ایمان۔ علی کا جو پیار ہے، علی سے پیار کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ ارے کیسی کیسی چیزیں حدیثوں میں پڑھی ہیں، اور یہ کتابیں ادھر بندر روڈ کی کتاب خانوں میں بکتی ہیں، مگر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ سب چیز بکتی ہے، ظاہر بکتی ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی فرماتے ہیں کہ حب علی ایمان، علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ بغضہ کفر نفاق، جو علی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، شک رکھتا ہے، ڈاؤٹ کرتا ہے، فرمایا یہ حالت کفر و نفاق کی ہے۔ توحید وننس آف گاڈ ہے، توحید یونٹی ہے، توحید کا اپوزٹ نفاق ہے، توحید کا دشمن نفاق ہے۔ اتنی تعریفیں کی گئی ہیں رسول اکرم کے مکھ مبارک سے، تو میری عرض یہ تھی کہ ایمان وہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دے رہے، وہ کہے بیٹھ جاؤ فوراً بیٹھ جاؤ، اس میں ایک آنکھ کی پلک بھی دیری نہیں کرنا، وہ کہے اٹھ بیٹھو تو اٹھ بیٹھو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کچھ گئے، 1903 کی بات کرتا ہوں۔ مولا کی کچھ کی یہ پہلی مسافری تھی۔ چلو کچھ کی 1903 کی بات میں نے کی تو ایک بات کہہ دوں پہلے۔ امام سلطان محمد شاہ نے اپنا کچھ کا سارا جبھی وزٹ پورا کیا تو ماں باپ نے ایک فرمان کیا، وہ فرمان آج بھی قائم ہے، لیکن معلوم نہیں لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں۔ میں نے اپنی واضحوں میں بہت سا ذکر کیے ہوئے ہیں۔ مولا چلنے سے پہلے کہتے ہیں، ہے جماعت آج میں تم کو ایک چیز دیتا ہوں، ہر روز جس جماعت میں تم نے جنم لیا
जिस जमात में तुम मौजूद हो, इस जमात के लिए हर रोज 40 दाने पीर शाह के निकाला करो। क्योंकि जमात के अंदर रहना कि जिस जमात में इमाम मौजूद है, ये तो निहायत ही खुशनसीबी है। जिस जमात में, जिस ग्रुप में, जिस ग्रोह में हजरत इमाम बैठा हुआ है, वो खुदाई नूर बैठा हुआ है, आले रसूल बैठा हुआ है, उस ग्रोह के अंदर आके बैठना ये तो शर्फ अजीम है। और इस शर्फ को पाने के लिए शुक्राने के तौर के ऊपर हमें उस ग्रुप का, उस ग्रोह का, जमात का हमें थैंक्स मानना चाहिए। और उसके लिए ये है कि मौला फरमाया 40 दाने पीर शाह की जमात के लिए रोज निकाला करो। मौला कच गए, मेहमानियां इनफरादी तौर पे कबूल करते थे। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, उस जमाने में मैंने आपको कहा कि छोटी उम्र थी, 23 और 3 26 बरस के थे 1903 में। उस वक्त भी जमात के जो अमलदार थे वो बड़े बुजुर्ग थे। एक आदमी ने, अब ये वाकया या 1903 का है या 1924 का है, मुझे इसी डेट के साथ कोई निस्बत नहीं, मैं तो आपको छील के एप्पल खिलाना चाहता हूं। एक आदमी ने अर्ज की, धनी मौला, कच्छी भाषा, कच्छी जबान और सिंधी जबान बहने हैं। जिस तरह कच्छी में मिठास है, सिंधी जबान के अंदर भी शीरीनी है। धनी मौला, तू दुआ कर। और मौला को वो बुजुर्ग तू करके बोलते थे। तू के अंदर दुआगी नहीं, यकताई है। तू दुआ कर। मौला पूछे क्या बात है? कि खुदावन, मिर्गी की बीमारी है, इंग्लिश में मिर्गी को एपिलेप्सी कहते हैं। बैठे बैठे आदमी को चक्कर आ जाता है, उसके दिमाग के अंदर कोई खास ऐसी नस है, उसमें जब भी कोई क्लॉट आ जावे तो नस बंद हो जाती है और इंसान बेहोश हो जाता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, नाक में या मुंह में से थूक निकलती है। ये हालत ऐसी होती है कि जिसने फलसफा पहली दफा देखा होवे तो वो डर जाता है कि शायद ये मर जाएगा, और कभी कभी इंसान मर भी जाते हैं। इसको मिर्गी की बीमारी कहते हैं। अच्छा, मौला ने सिर पे हाथ रखा, देखो कैस्टोरॉल पिया करो, भले खुदा। नो आर्गुमेंट। जब ही मौला चले गए तो घर वालों ने कहा, मौला को पूछना तो था। पूरा पूछन जो कि कड़े पिया केटलो पिया, मटकर यानी चुप रहे। ये धनी के खबर नहीं, ये धनी के खबर नहीं, क्यों केटलो पिया कड़े पिया। वो कैस्ट्रॉल की बोतल खीसे में रखे। मौला ने उसको नहीं कहा सुबह पियो, शाम पियो, इतना पियो, इतना पियो, कुछ नहीं कहा, कैस्ट्रॉल पियो बस। कैस्ट्रॉल की बोतल रखे खीसे में, घंटा 1.5 घंटा हो गए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोतल का ढकना खोए, गट 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 थोड़ा 1-2 चमचे पी ले, फिर रख देवे। सारे दिन के अंदर आधी बोतल पी जावे। तो जिंदगी भर पीता रहा, लेकिन जिंदगी में उसको फिर कभी भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। देखो उसका ईमान क्या था। मौला को ये मालूम है, जिसने ये कहा कि तुम कैस्ट्रोल पियो, उसने उसकी कोई डिटेल नहीं दी कि 1 चमचे पियो, 1.5 चमची पियो, सुबह पियो, शाम पियो, नो डिटेल। और इसने भी कोई उजर नहीं किया। उसने कहा कैस्टर ऑयल पियो, इन्हें कहा आमीन खुदा, बस कैस्टर ऑयल पीना शुरू किया। इसका नाम है ईमान, कि जिसमें कोई भी उजर नहीं, दलील नहीं, सवाल नहीं, हुज्जत नहीं। उसने हुक्म किया, इसने आमन्ना सद्दकना किया, बस। ये है वो चीज कि जो अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमन्तु बिल्लाह। ये आमन्तु बिल्लाह ये है कि उसके हुक्म के सामने कोई दलील नहीं होवे, हुज्जत नहीं होवे। ऐसा ईमान है। ये वो दूध है जिसमें कोई भी
کوئی بھی ایسی چیز نہیں گری ہوئی کہ جو ہم کو ایمان کو خراب کر دے. اور جیسے پیر کہتے ہیں دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو انہیں دودھ دیتے پڑ سو جنجال. ایمان الحمدللہ ہے. یہ ایمان ایسا ہے جیسے کہ یا ایھا الذین آمنو، لیکن آمنتو باللہ والا ایمان چاہیے. امام کے حکم کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اور بالکل پیار سے عمل کریں، کوئی بھی حجت کے بغیر عمل کریں، شک کیے بغیر عمل کریں، وہ ایمان پھلتا ہے. وہ ایمان پھلتا ہے. کسی بھی اسماعیلی کو پوچھو مولانا حضرت امام کو مانتے ہو؟ ہاں مولا ہمارا مولا ہے. جماعت خانے جاتے ہو؟ کبھی کبھی جاتا ہوں، شام کو میری ڈیوٹی ہوتی، میری دکان ہوتی. حضرت امام کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں مانتا ہوں. 10 من دیتے ہو، پورا ہی نہیں ہوتا تو کیا؟ تو وہ مولا کا ماننا کہا کس پرکار کا، کس قسم کا؟ ہاں مولا میرا مولا ہے، سچ بات ہے، لیکن وہ منہ سے. میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے، ہم لوگ گپتی تھے پنجاب میں، ادھر بہت سے پنجابی بھی ہوں گے. میرے پردادا، سگے پردادا میرے تھے، وہ مکھی فقیر چند تھے، لیکن ان کا ایک بڑا بھائی تھا وزیر امیر چند. یہ امام زمان کے پنجاب کے اندر وارث تھے اور مولا کے اسٹیٹ مینیجر بھی تھے، اور امام کی بڑی خدمت کی. جب امام نے ہمیں حکم فرمایا پنجابیوں کو 1917 کے اندر، 1916 کے اندر، کہ ابھی تم کھلے مسلمان بن جاؤ، ظاہر ہو جاؤ، پھر شمس کے زمانے سے تم میرے مرید رہے ہو، میں تمہارے اوپر بڑا پیار رکھتا ہوں، لیکن اب زمانہ آیا کہ اب تم کھلے مسلمان ہو جاؤ. 8 آدمیوں کو، لیڈروں کو یہ حکم کیا تھا، انہوں نے سر نیچے ڈال دیے. آمین خداوند. ایک نے کہا یا مولا، مولا نے کہا تھا کہ تم اپنے نام بدل ڈالو، تو ایک نے کہا مولا تو ہی ہمارے نام بدل ڈال، 8 جنے ہیں. تو خوشی سے سب کے نام بدل ڈالے. جب یہ لوگ 8 واپس آئے اپنے اپنے شہروں میں، جا کے جماعتوں کو کہا، تو وارث امیر چند میرے پردادا جو تھے وہ دھچو پچو ہو گیا. 1911 میں، یعنی یہ فرمان ہونے سے پہلے 1911 میں مولا امام سلطان محمد شاہ لاہور گئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے کے لیے سارا ہندوستان مولا گھومے چندہ جمع کرنے کے لیے. اس زمانے کی ڈیٹیل میرے پاس میرے دادا کی لکھی ہوئی موجود ہے کہ جو وہاں خود حاضر تھے. مولا جب اسٹیشن سے باہر نکلے، مسلمانوں کا ہجوم دیکھا. 2 گھوڑے کی گاڑی فٹن تھی، ایسا بند تھی، اوپر چھت نہیں تھی. اس کے اندر اکیلے امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے. اللہ اکبر کے نعروں سے زمین کانپتی تھی. اور گاڑی جب ہی چلی، لوگوں نے پھول پھینکنے شروع کیے. ہارڈلی کچھ 30 کے 40 قدم تک ہی گھوڑے گئے ہوں گے. لوگوں نے گاڑی کو روک لیا، گھوڑے نکال دیے، اور لوگوں نے امام کی گاڑی کھینچی. اس گاڑی کو کھینچنے والوں میں بعد میں بڑے بڑے عظیم مسلمانوں کے لیڈر بنے. سر ڈاکٹر محمد اقبال گاڑی کھینچنے والوں میں تھے. سر محمد شفیع گاڑی کھینچنے والوں میں سے تھے. سر سکندر حیات خان اس وقت بچہ تھا، یعنی 12-14 سال کا، مگر وہ کہتا ہے کہ میں بھی گاڑی کھینچتا تھا. کوئی آگے سے کھینچتے تھے، کوئی پیچھے سے دھکا لگاتے تھے. سر فضل حسین، سر فیروز خانون، مشیر احمد کدوائی، اس قسم کے، سر عبد القادر، ایسے عظیم لیڈر بعد میں ہوئے جو اس زمانے میں گاڑیاں کھینچی امام کی. صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک 5 اور 2 7 گھنٹے گھوڑوں کو نکال دیا. مسلمانوں نے امام سلطان محمد شاہ کی گاڑی کھینچی 7 گھنٹے، اور اتنے پھول برسے
کہ امام سلطان محمد شاہ کی گردن مبارک باہر تھی اور 2 ہاتھ باہر تھے. ساری گاڑی پھولوں کی پتیوں سے بھر گئی. یہ جوش و خروش دیکھ کے دوسرے دن جب امام جانے لگے، کراچی کی طرف آتے تھے، لاہور کے پلیٹ فارم پہ رات کو 11 بجے بتیاں جل رہی ہیں. یہ میرے پردادا وزیر امیر چند ہاتھ باندھے ساتھ چل رہے ہیں. کہتے ہیں خداوند یہ مسلمان آپ پہ بڑے فدا ہیں. آپ سچ مچ، ہم اس وقت ہندو تھے نا، یعنی گپتی تھے، ظاہر نہیں ہوئے تھے، آپ سچ مچ نکلنکی اوتار ہو، آپ سچ مچ رام کرشن کا اوتار ہو. مولا کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں. امیر چند ادھر سے نہیں بولو، ادھر سے بولو. یہ مطلب کہ تو دل سے نہیں بول رہا، صرف مجھے مکھن مارنے کے لیے بول رہا ہے. امیر چند ادھر سے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے مولا کہتے ہیں منہ سے مت بولو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا دل سے بولو. اور جب مسلمان ہونے کا حکم ہوا تو وہ مسلمان نہ ہوا، وہ کافر ہو گیا. میری فیملی میں یہ بات بنی ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت وہ ایمان تو تھا ہی اس کا کہ آپ سچے نکلنکی اوتار ہو، مگر وہ ایمان نہیں تھا کہ جو اللہ کہتا ہے آمنت باللہ. ہمارے ہاں ایسے بہت ہیں، بہت. دیندارو، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مگر جب انسان کمزور ناتواں ہو جاتا ہے تو کوئی ٹونک ملنی چاہیے تاکہ اس کے اندر انرجی آ جاوے. اور اگر اس کو ٹونک نہیں ملے گی تو یہ ناتوانی بڑھتی 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 موت تک کھینچ جائے گی. اب یہ ٹونک کیا ہے؟ ہر روز صبح شام جماعت خانے کی حاضری وہ ٹونک ہے. یہ دواخانہ ہے روحانی. ادھر آ کے صرف ایٹماسفیئر جو جماعت خانے کا ہے کہ جس میں روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، مومنوں کی عبادت کی الیکٹریسٹی ادھر گھومتی ہے. اگر 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر 2-4 ضرور ایسے مولا کے سچے عاشق ہوں گے. ارے جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھنے سے بھی ہمیں انرجی ملتی ہے، قوت ملتی ہے. یہ ٹونک ہے. ہر روز جماعت خانے آنے سے ایمان کمزور نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ٹونک ملتی رہتی ہے. بدیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، توفیق آتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمت بڑھتی ہے. میں چھوٹا تھا، 4-5 سال کی عمر ہوگی. کوئی ایک چیز بہت اونچی تھی، میرے ابا نے سیڑھی لگائی، مجھے کہا اوپر جا کے وہ بنڈل کھینچو. اب میں نے نیچے دیکھا، 4-5 سیڑھیاں چڑھا. میں نے دیکھا کہ اگر یہ پھسل گئی تو میں گر جاؤں گا. میں نے ابا کو کہا شاید میں گر جاؤں. اس نے ایک پاؤں رکھ دیا اور مجھے ہمت آ گئی. میں اوپر چڑھ گیا. میں نے دیکھا کہ ہاں نیچے میرے ابا نے پاؤں رکھا ہے، اب یہ سیڑھی نہیں گرے گی. کیا تھا؟ دل کے اندر سیکیورٹی آ گئی کہ میں اکیلا نہیں، میرا بچانے والا ہے. میری بچپن کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائیکولوجیکلی آج ہم کو اپنے مذہب میں، زندگی میں اپلائی ہوتی ہیں. یہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے، جب انسان کو ایسا محسوس ہو جائے کہ نہیں میرا کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی قوت ہے، تو اس میں ہمت آتی ہے. میں آپ کو ہمت کا پاٹھ بول کے اب بتا رہا ہوں کہ ہمت نہ ہوئے تو کس طرح آوے. ہمت پیدا کرنے کی دوائیں بتا رہا ہوں، نسخہ لکھ رہا ہوں. ہمت کے اندر یہ ہے کہ انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اکیلا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جہاں 2 آدمی ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں 5 آدمی ہیں چھٹا اللہ ہے، جہاں وہ اکیلا ہے دوسرا خدا اس کے ساتھ ہے. یہ ایمان ہے کہ میرے ساتھ میرا مولا ہے، میرے ساتھ میرا مولا ہے. سوامی الگا نہ تھی تو نے، الگا
કરી નવ જાણું જી સ્વામી અલગા નથી તુને અલગા કરી નવ જાણું જી સ્વામી મારા મોટા છો समर्थ दासी छू तेरी तू तो मेरा सबसे बड़ा साथी है मददगार है बहुत बड़ा मददगार और ऐसा मददगार कि उससे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं और ऐसा मददगार के कभी दगा न करे ऐसा मददगार के कुछ मांगता नहीं ऐसा मददगार के जो छोड़े न तुमको कभी इससे बड़ा मददगार कौन हो सकता है मौला मैंने तेरे को कभी भी अपने से जुदा नहीं समझा कभी नहीं समझा तू तो जुदा है ही नहीं अब फिर कहते हैं हजरत इमाम बेगम ते दिन स्वामी उस दिन किस दिन मौत के दिन हिसाब किताब के दिन ते दिन स्वामी मुने पास ते रावजो जी बेहिसाब लोग होंगे मैं कहाँ होंगी मुझे क्या पता तू मुझे ढूंढने आना पकड़ी ले जो मारो हाथ दासी छू तेरी मैं तेरी गुलाम हूं आप बड़े खुश नसीब हो सारी दुनिया में आज सबसे ज्यादा वाइजीन और मिशनरी पाकिस्तान में है और अच्छे अच्छे मिशनरी हैं जरूर आपको गिनानों की चीजें ये लोग बताते होंगे कि गिनानों में कैसी कैसी चीजें हमारे पीरों ने कथी हैं हमारे गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने अपने आप को मौला के सामने औरत की शक्ल में पेश किया है निसाई कंडीशन में फेमिनिन कंडीशन में क्यों इसलिए कि फिजिकली कंडीशन इमाम के हुजूर में हम पेश नहीं करते हमारी जो रूहें हैं वो मुअन्निस हैं फीमेल हैं मेल तो सिर्फ एक ही है नर तो एक ही है अल्लाह को हम मियाँ कहते हैं मियाँ कहते हैं हस्बैंड को खसम को शोहर को सेठ को मालिक को शोहर नर मियाँ एक ही है बाकी जितनी भी रूहें हैं वो औरत की तरह हैं औरत की शक्ल में सिर्फ हमारे पीरों ने नहीं लेकिन और भी बहुत से सूफियाना शायरियों के अंदर सूफियों ने भी अपनी रूह को औरत के तौर पे पेश किया है इसमें खूबी यह है कि एक औरत जिस तरह अपने शोहर से मोहब्बत करती है फरमान बरदार रहती है उसका हुक्म नहीं टालती नबी करीम फरमाया कि अल्लाह के बाद औरत का मुर्शिद उसका शोहर है शोहर कैसा भी है शोहर है अगर सेठ जिसकी हम नौकरी करते हैं वो खराब है बदमाश है लेकिन हमारे साथ अच्छा सलूक करता है तो हम उसकी नौकरी में बैठे हैं उसका नमक खाया है बिल्कुल यही जो एम है या ये थीसिस जो है वो हमारे मजहब के अंदर है हमारी रूह खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर देती है सौंप देती है और हर हालत में उसके हुक्म के बाहर नहीं जाना ये नारी रूप है जी नारी थईने अमे श्रेविया अने ओळख्या साहेब ए और
طور پہ پھر صدر دن کہتے ہیں میں نے اس کی عبادت کی ہے. ہماری ایک کتاب ہے ستوینی، اس ستوینی کی ویل بھی ہے، سیہرفی بھی ہے، بچ نرنجن ہے، یہ سب کا راگ تقریباً ایک ہی ہے، من سمجھانی ہے. ایک عورت کا نام آتا ہے رابعہ. یہ گنانو کے اندر ستوینی کی ویل اور دوسری جگہوں کے اوپر جہاں رابعہ کا نام آیا تو دینداروں مکس اپ نہ کرنا، یہ رابعہ بصری نہیں. رابعہ بصری تو حضرت علی علیہ السلام کے بہت بعد ہوئی، حسن بصری کے زمانے میں ہوئی. اگرچہ ہم حسن بصری کو بہت بڑا صوفی مانتے ہیں، لیکن حسن بصری حضرت علی کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے. ہاں، رابعہ بصری حقیقتاً بڑی عابدہ تھی، مگر یہ رابعہ جس کو کٹھیاری کے ساتھ نام دیا پیروں نے، رابعہ کٹھیاری. کٹھیاری کہتے ہیں جس کا ہسبینڈ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہوئے، یہ اس کی عورت تھی. شادی ہوئی، بی بی فاطمہ چھوٹی تھی. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ بی بی فاطمہ پیدا ہوئی تو تھوڑے وقت کے بعد بی بی خدیجہ گزر گئیں. سب سے چھوٹی اولاد رسول اللہ کی بی بی فاطمہ تھی. ماں گزر گئی اور لڑکی ہے. نبی کریم نے بی بی فاطمہ کو باپ بن کے اور ماں بن کے دونوں طریقوں سے اس کو پالا. اب بی بی فاطمہ کی جو شکل تھی وہ بی بی خدیجہ جیسی تھی. بی بی خدیجہ کے ساتھ رسول اکرم کو بڑا پیار تھا، اور بی بی خدیجہ نے بھی نبی کریم کے ساتھ وہ پیار کیا، وہ خدمت کی کہ ساری جان مال ملکت لٹا دیا. حضور تو 25 برس کے کنوارے جوان تھے، بی بی خدیجہ 40 برس کی 2 دفعہ ودوا ہو چکی تھی، بیوہ ہو چکی تھی، مگر بڑی مالدار تھی. اپنی ساری دولت اب اس کے حضور کے قدموں میں رکھ دی. جب تک بی بی خدیجہ جیتی رہی، نبی نے دوسری شادی نہیں کی. حضور کی 53 برس کی عمر میں بی بی خدیجہ گزر گئی، لیکن بی بی فاطمہ کو چھوڑ گئی، سینے سے لگا کے رکھا. بہت پیار کرتے تھے بی بی فاطمہ کو، اور اس پیار کی وجہ سے حضرت عائشہ جو تھی تھوڑا تھوڑا وہ حسد کرتی تھی. بی بی خدیجہ کا جب بھی نام لے تو خود عائشہ خود کہتی ہیں کہ میں ان کا نام سن کے تلملا اٹھتی تھی. بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ دونوں کی شکل و شباہت ملتی تھی، تو نبی بی بی فاطمہ کو دیکھتے تھے تو خدیجہ کو یاد کرتے تھے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لخت جگر کی شادی کی اور وہ علی سے کی. بی بی خدیجہ نے ماں کی باتیں سنی نہیں تھی. جوان بچی کو جو ماں سکھا سکتی ہے باپ نہیں سکھا سکتا، وہ باتیں بی بی خدیجہ کو نبی نہ سکھا سکے، کیونکہ باپ تھے. شوہر کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، کس طرح سے رہنا، یہ بی بی خدیجہ کو پتہ نہیں تھا. تو شادی کی، بہت ناز و نعم میں پلی، باپ کا پیار حساب کے بغیر ملا. یہاں تک کہ رسول اکرم بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی بی بی خدیجہ اپنے بی بی فاطمہ آ جاویں تو نبی کریم محفل میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اپنی بیٹی کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جس جگہ آپ حضور بیٹھا کرتے تھے ہٹ کے اس کو اپنے نزدیک بٹھایا کرتے تھے. اتنی عزت دیتے تھے بیٹی کو. شادی ہوئی، شوہر کی عظمت اور علی کی شناخت بی بی فاطمہ کو نہیں تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے. عورت کی فطرت کے اندر روٹھ جانا ایزی ہے، معاف کرنا، میں کسی کو کہتا ہے میں فطرت کی بات کرتا ہوں. نبی کریم کو پتہ لگ گیا. حضور نے کہا بیٹی تم یہ جو رابعہ ہے نا اس کے پاس جاؤ. رابعہ بڑی عبادت والی تھی. بی بی فاطمہ رابعہ کو ملنے گئی، داسی ایک ساتھ لے گئی لونڈی کو. دروازہ کھٹکھٹایا
اس نے کھڑکی میں سے دیکھا حضرت فاطمہ دختر رسول بے چین ہو گئی خوشی میں، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سرکار میں نے اپنے شوہر سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں کہ نہ کھولوں، لہذا آج آپ چلی جاؤ، کل آنا میں شوہر کی اجازت لے لوں گی۔ بی بی فاطمہ کو بہت برا محسوس ہوا کہ میں دختر رسول اس کے گھر پہ چل کے آئی ہوں، لوگ تو ہمارے لیے راحت پہ آنکھیں بچھاتے ہیں، آپ کو ذرا ایسا تھوڑا سا اپمان جیسا، بے عزتی جیسا لگا، ناراض ہو کے گھر چلی گئی۔ بابا سے بات کی، حضور نے کہا وہ سچ کہتی ہے، سچ کہتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کسی کو نہیں بلا سکتی۔ خاموش ہو گئی۔ کل جانا۔ رات کو شوہر آیا، سب کھلایا پلایا، آرام ہوا تو کہنے لگی آج میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے؟ آج حضرت بی بی فاطمہ آئی تھی۔ کھڑا ہو گیا، بی بی فاطمہ آئی تھی ہمارے گھر میں، انہوں نے قدم رکھا کہ نہیں میں نے تو دروازہ نہیں کھولا۔ ارے بے وقوف، نبی کریم کی بیٹی آئی تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ کسی کیا کروں، تمہاری اجازت میں نے لی نہیں تھی۔ اچھا کل آویں، بہت تپاک سے ملنا، بڑی عزت کرنا، بڑی خاطر مدارات کرنا۔ دوسرے دن بی بی فاطمہ آئی، بی بی فاطمہ آئی، لونڈی تو باہر بیٹھ گئی، حضور اندر آئی، بہت عزت سے بٹھایا، کچھ کھانا تیار کیا، آپ کی خدمت میں رکھا۔ بی بی فاطمہ دیکھتی ہیں کہ اس کی پیٹھ کے اوپر کچھ ایک وزندار چیز باندھ کے رکھی ہوئی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ چیز پڑی ہے، رہ نہ سکی، کہنے لگی رابعہ معاف کرنا میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا حضور پوچھو، کہ تم نے یہ اتنا وزن باندھ رکھا ہے تو یہ سب کام کاج کرتے وقت اس کو اتار دو۔ کہتی ہے یا حضرت میرا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اس نے اس دھوپ چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت میں ننگے پاؤں اور یہ لکڑے کا وزن اور گٹھا اٹھا کے سر پہ چلا آتا ہے، وہ تو ادھر پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور میں گھر کی ٹھنڈک میں بیٹھی آرام کرتی رہوں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ میں نے بھی وزن اٹھا رکھا ہے تاکہ میں اپنے شوہر کے قدم بہ قدم چلوں۔ بی بی فاطمہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسماعیلی مذہب ہم کو دنیا بھی سکھاتا ہے، دین بھی سکھاتا ہے، بہت سی چیزیں سمجھنے جیسی ہیں۔ لوگوں کو دیکھنے جاؤ گے تو ایمان خراب ہو جائے گا، لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے مرید نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب کے مرید ہیں۔ میرا مذہب کیا کہتا ہے مجھے اس پہ چلنا ہے۔ لوگ شراب پیتے ہیں، پینے دو، سگریٹ پیتے ہیں، پینے دو، بدیاں کرتے ہیں، کرنے دو، چین چلا کرتے ہیں، کرنے دو۔ میرا مذہب کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے مذہب کے ساتھ شادی کی ہے، میں نے اپنے مولا کے ساتھ اپنی بیعت کی ہے، میرا سب کچھ میرا مذہب ہے، میرا ایمان ہے، ہمارا مذہب ہمارا ہے، جان جائے تو بھی ہمارا ہے۔ ایک بہت ہی بدصورت ماں کا بچہ ہوئے اور اس کو ایک خوبصورت عورت کو پکڑ کے لے آؤ کہ دیکھ تیری ماں ہے، بدصورت ہے، یہ خوبصورت عورت ہے نا، یہ تیری ماں ہے، تو بچہ قبول کرے گا؟ اس کو ماں کی بدصورتی خوبصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو ماں سے محبت کرتا ہے کیونکہ ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کی ماں لنگڑی ہے، لولی ہے، کانی ہے، بدصورت ہے، غریب ہے، ماں ہے، وہ خوبصورت پیسے والی ماں کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارا تو الحمدللہ یہ دین، یہ مذہب نہایت ہی خوبصورت اعلیٰ درجے کا ہے، نبیوں کا مذہب یہ ہے، فرشتوں کا مذہب ہے، اور ہم دوسروں کو غیروں کی اوپر نظر کرتے ہیں۔ امام کے فرمانوں میں جو بد نظری کا فرمان ہے، دینداروں، ایک یہ بھی بد نظری ہے کہ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ کے دوسروں کے دین کے اوپر اپنی نظر دوڑاتا ہے، یعنی اندر کی نظر، یہ بھی بد نظری ہے۔ اپنے دین کو چھوڑ کے دوسروں کے دین کو اچھا سمجھنا بد نظری ہے، اور یہ ایک عظیم گناہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ جس طرح دودھ میں کوئی خرابی گر جاوے تو دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، انہیں دودھے تے پڑسو جنجال۔ ہمارا مذہب ہمارا ہے،
میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں دنیا دین کی ہر چیز سمجھائی ہے، اور اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو جماعت کے اندر حضرت امام نے ایسے عالم بنا رکھے ہیں، پیدا کر رکھے ہیں، مقرر کر رکھے ہیں کہ جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہمیں تسلی نہیں ہوتی، حضرت امام کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، مجھے خط لکھو، اور حضرت امام کو پرسنل خط ہم لکھ سکتے ہیں کونسل کی معرفت سے، چاہے وہ دینی سوال ہوئے، چاہے کوئی اور بھی ہمیں مشکل آ جائے۔ تو مومنو، جو ایمان ہے، ایمان اس کے ساتھ ہمت ہوتی ہے، ایمان اور ہمت ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہمت گھٹ جاتی ہے۔ ہمت بڑی ایمان نشانی، ہمیشہ ہمت سے کام لو، اپنی ہمت کو بڑھاؤ، اور ہمت کے بڑھانے کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا تھا، ہر روز جماعت خانے آؤ۔ جماعت خانے آنے سے دنیا کی سارے دن کی جو کچھ بھی ہمارے اوپر دباؤ، پریشر اور مشکلیں، تکلیفیں پڑی ہیں، ادھر آ کے ریلیف ملتا ہے۔ ایک آدمی گرمی میں سے گھبرایا ہوا کسی ٹھنڈک کی جگہ میں آ جائے تو اس کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ جماعت خانہ، مولانا حضرت امام کا گھر، یہ نورانی جگہ، یہاں آنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہمت پھر ہم کو اپنے راستے پہ چلاتی ہے۔ ہر روز جماعت خانے آنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور پھر صبح آنے والے تو اور بھی تھوڑے ہیں۔ میں داخل ہوا، میں گپ باز نہیں ہوں، میرے مولا کی رحمت سے مجھے مولا نے بہت سی بخششیں دی ہیں، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میں جس کے لائق نہیں ہوں، ایسی بھی انہیں مجھ کے بخششیں دی ہیں۔ میں انٹر ہوا اس جماعت خانے میں، حیض اندہ کر کے میں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، مجھے محسوس ہوا، مجھے بو آتی تھی کہ اس جماعت خانے کے اندر جماعت ویک ہو گئی ہے، جماعت ویک ہو گئی ہے۔ چہروں کے اوپر وہ عظمت و جلالت جو ہونی چاہیے کسی مومن کے، ادھر کم ہے، سستی آ گئی ہے، ہمت گھٹ گئی ہے، اور ہمت اس لیے گھٹ گئی ہے کہ جماعت خانے نہیں آتے۔ ادھر آ کے جو ٹونک ملنی چاہیے، ارے گھڑی گھڑی کتنی دفعہ آپ گنو تو صحیح، اندر داخل ہوتے ہو کہتے ہو ہے زندہ، اور کھڑا ہوا کوئی جماعت بھائی ساتھیہ جواب دیتا ہے جو ہمارے مذہب کا ایک یہ طریقہ ہے، وہ کہتا ہے قائم پایا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کا اظہار ہے کہ میرا مولا زندہ ہے، یعنی غائب نہیں، کسی اور جگہ نہیں۔ وہ کہتا ہے یہاں ہے، موجود ہے، قائم پایا، ادھر موجود ہے۔ تو یہ ہم کو ایک قسم کی وارننگ ہے کہ جماعت خانے کے اندر آتے ہو، یہ حضرت امام کا گھر ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ نہایت ہی ادب سے، عزت سے، پیار سے اس جماعت خانے میں قدم قدم پہ چلو، اس دروازے سے مکھی کمڑیا کے پاٹ تک پہنچنے تک صلوات پڑھتے رہو، 5 صلوات کے، 7 صلوات کے، 10 صلوات جتنی بھی ہو سکے۔ لائن لگی ہوئی ہے، لائن میں کھڑے رہو، تو لائن میں جب تک مکھی تک نہیں پہنچتے صلوات پڑھتے رہو۔ ایک ایک صلوات کے اوپر، ایک ایک صلوات کے اوپر جو ثواب ہے، تو وہ ثواب فرشتے گن نہیں سکتے، اتنا ثواب ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم اے ہمارے خدایا محمد اور اس کی آل کے اوپر تیری سلامتی رحمت ہوئے، تو حقیقت میں وہ گیند کی طرح ہے، ایسا ہم مارتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر واپس آتا ہے۔ محمد اور آل محمد کو ہمارے کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم سلامتی مانگیں؟ اگر ہم نہ کہیں تو کیا ان پہ سلامتی نہیں ہے؟ وہ تو سلامت ہی سلامت ہے، وہ خدا کا نور ہے، اس کو ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے لیے ہے کہ جب ہم اس کے لیے یہ سلامتی کی دعا مانگتے ہیں تو وہ سلامتی ہمارے اوپر اترتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں
کہ सलवात बहुत पढ़ो, तुम्हारा जोर दिन ब दिन बढ़ेगा, जोर बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि दुबला पतला आदमी है दूसरे दिन पहलवान हो जाएगा और किसी गामे माजे के साथ कुश्ती लड़ लेगा। यहाँ जोर बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, ईमान बढ़ेगा, एतकाद बढ़ेगा, मौला के ऊपर तवक्कुल बढ़ेगा और मौला की उसे मदद मिलेगी। सलवात पढ़ो, उस दरवाजे पे दाखिल होके है जिंदा कायम पाया कह के आओ, सलवात पढ़ते पढ़ते आओ जब तक के मुखी की दुआ ना लो, फिर ये दुआ मिलती है। सलवात की बरकतें मिली, मुखी की दुआ मिली, कमरिया की दुआ मिली। फिर हमने दुआ पढ़नी शुरू की तो दुआ के अंदर आपको मालूम है 49 इमामों के नाम हैं। उन 49 नामों के अलावा हम पंजतन के 5 नाम लेते हैं। इसके अलावा पहले पाठ में हम सलवात पढ़ते हैं, है ना। फिर हम चौथे पाठ में भी हम मलाइका को और रसूलों को याद करते हैं, आइमा को याद करते हैं। दुआ पढ़ते पढ़ते जो दुआ पढ़ाने वाला है आप उसके साथ साथ दुआ पढ़ो, मन में बोलना नहीं, आवाज से नहीं। अगर उसने कहा है अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम तो आप भी साथ साथ उसकी स्पीड के साथ साथ दुआ पढ़ते रहो। और जब आइमा का और नबियों का नाम आवे तो अपने मन में सलवात पढ़ो। अभी सलवात पढ़ने जाओगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद तो वो तो बहुत आगे निकल गया होगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ कैप्सूल दूं, सलवात का कैप्सूल है एक, अलैहि सलाम। जब इमाम का नाम आवे हक मौलाना शाह अली अलैहि सलाम, मौलाना अल हुसैन अलैहि सलाम, वो मौलाना हुसैन कहे अलैहि सलाम कहो। हर इमाम के नाम के साथ अलैहि सलाम अलैहि सलाम अलैहि सलाम। तो आपने 3 दुआएं पढ़ी, 3 दुआओं में आप हिसाब कर लो कि आपने कितनी दफा सलवात पढ़ी। और एक एक सलवात का इतना सवाब है कि फरिश्ते लिख नहीं सकते। ये बरकतें, ये बख्शिशें, ये नवाजिशें ये जमात खाने में मिलती हैं। रिक्शा में बैठे हो, दुकान पे खड़े हो, घर में बैठे हो, उस वक्त दुआ पढ़ लिया, लेकिन दुआ के बाद खाना वदान कहने वाला कहाँ है? मुखी तो नहीं है उधर। मकलाई को एक दिन इमाम ने कहा था, मकलाई को, हमारे प्रेसिडेंट थे, मौला फरमाते हैं मकलाई जब कोई मेरे घर पे आता है मैं रुमाल और एक पानी का प्याला लिए दरवाजे पे खड़ा हूँ। मेरा बच्चा जब आके है जिंदा कहता है तो मैं रुमाल से उसका मुंह साफ करता हूँ, यानी धूल मिट्टी उसकी साफ कर देता हूँ। फिर इस नूर के पानी से उसको छांटा देता हूँ और बहुत से उसके अजाने गुना बिन मांगे, बिन माफी मांगे मैं माफ कर देता हूँ। मैं उसे बरकत नवाजों से नवाज देता हूँ। ये चीज घर में किधर? जमात के साथ जो दुआ पढ़ता है, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी जमात के बगैर जो आदमी दुआ पढ़ता रहे तो सारी जिंदगी की दुआएं एक तरफ रहे, सिर्फ एक जमात की दुआ भी है ना, वो उन तमाम दुआओं से ज्यादा ऊंची है। जमात के साथ दुआ पढ़ने का बहुत बड़ा दर्जा है। अगर किसी बादशाह के हुजूर में जाना होता है और कोई बहुत अमीर वजीर या बादशाह का दोस्त हमारे साथ है और हम उसके साथ शामिल हो जाएं, तो उसमें गुजराती में एक कहावत है कि जब ये पानी निकलता है और उसके अंदर ये गन्ना उगता है ना, तो गन्ने के साथ पानी फैलाते हैं, छोटी छोटी क्यारियां होती हैं, तो एक छोटा सा कीड़ा होता है उसको ईड़ कहते हैं। तो कहते हैं एड़ी सेड़ी के साथ एड़ी है पानी पिए। गन्ने के साथ पानी होता है वो एड़ी को भी, यानी उस जानवर को भी मिलता है। तो इस तरह से अगर 500 आदमी जमात खाने में है कि 100 आदमी है कि 50 आदमी है कि 1000 है, अरे दीनदारों कोई एक तो ऐसा जीव जमात खाने में जरूर है कि जो इमाम के दिल के नजदीक है। जब वो हाथ उठाता है तो इमाम उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अब आप जब वो उठाता है उस वक्त आपकी हाजिरी हो गए और आप भी साथ हाथ उठा लो तो उसके साथ शामिल हो गए।
اگر اس کو امام نے کوئی بخشش دی ہے، کچھ جرا دیا ہے، تو آپ کو بھی مل گیا۔ یہ چیزیں، یہ بخششیں جماعت خانے میں ہیں، اور جماعت خانے میں خاص طور پہ روحانیت کے لیے صبح کی حاضری بہت ضرورت ہے۔ جاگت کیوں نہیں، جاگت کیوں نہیں بھلا تو، جاگت کیوں نہیں بھور بھئے پچھتائے رہے تو، جاگت کیوں نہیں بھلا تو، جاگت کیوں نہیں۔ اٹھو، بھور ہو گئی، سورج نکل آیا، دن نکل آیا، اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو تم کو پچھتاوا ہوگا۔ سمجھدار کو، مومن کو پچھتاوا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب انسان ہر روز ایسا ہی کرے تو پھر انتکرن باطن بہر مار جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، پھر پکار کرو وہ سنتا نہیں، سنتا نہیں۔ روز صبح آؤ۔ مفتی صاحب، میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے 10 منٹ اور دے دو۔ بہت برسوں کی بات ہے، 1930s کی، یعنی لگ بھگ اس بات کو 50-55 سال ہو گئے۔ ایک مشنری نے امام سلطان محمد شاہ کا فرمان جماعت میں سنایا۔ مولا فرمایا کہ ہر روز صبح دعا پڑھنے کے بعد جماعت خانے میں تم 2 تسبیحیں صلوات کی نکالو، واللہ جو مانگو گے ملے گا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، اس وقت میں بول رہا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا میری باتیں سن رہا ہے۔ وہ آدمی مکھی میگھ جی مورجی کی جو ملکت تھی، مکھی میگھ جی مورجی 32 میں گزر گئے۔ ان کا ایک لڑکا جوان ان سے موت سے تھوڑا پہلے گزر گیا، جس کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ نے پرنس علی خان کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت میں کندھا دو۔ میگھ جی مورجی کی میت میں پرنس علی خان آئے تھے۔ وہ اپنی ساری ملکت مولا کو دے گیا، اس کی 2 پوتیاں تھیں، وہ مولا کو کہہ دیا کہ یہ ساری ملکت بھی تیری، یہ میری 2 پوتیاں یہ بھی تیری۔ اب یہ جو آدمی کی بات کرتا ہوں، یہ مکھی میگھ جی مورجی کی ملکت کا کرایہ اکٹھا کرے مینج کرتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ امام کے نام پہ ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ اس ملکت میں ایک مکان 7 منزل کا ایسے خراب علاقے میں تھا کہ جہاں طوائفیں اور ویشیاں رہتی تھیں اس مکان میں۔ اب ہمارے کامڑیا قاسم علی جو امام سلطان محمد شاہ کے وہ زمانے کے اندر حضور وزیر تھے، ان کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ ہر حضرت امام کی ہر ملکت کے اوپر تختی لگی رہتی تھی۔ تو اس نے مولا کو کہا، خداوند میں اس مکان کے اوپر میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر کرنا نہیں چاہتا اور آپ کے نام کی تختی بھی نہیں لگانا چاہتا۔ ماں باپ ہنسے، کہنے لگے سچ کہتے ہو، دیکھو اس کا جو مہتا ہے اس کو بلاؤ۔ تو یہ صاحب کو بلایا گیا۔ اب یہ آدمی کو 40 روپے تنخواہ تھی، کٹمب بڑا تھا، پورے نہیں ہوتے تھے، جو یہ روز کہتا تھا یا مولا تو کچھ مہربانی کر۔ اب جو مشنری نے واعظ نے کہا کہ مولا کا فرمان ہے 2 تسبیحیں صلوات کی صبح کی جماعت خانے میں دعا پڑھنے کے بعد نکالو، جو مانگو کو ملے گا، اس نے وہ تسبیحیں شروع کر دی۔ تسبیحیں شروع کر دی، مہینہ 1.5 مہینہ ہوا، مولا تشریف لائے، اور جب یہ معاملہ نکلا تو اس کو بلایا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خداوند فلانا۔ یہ مکھی میگھ جی کی جتنی ملکت ہے تم مینج کرتے ہو؟ اچھی خداوند۔ کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا کہ یہ مکان کی اتنی، اس کی اتنی، اس کی اتنی۔ یہ پرٹیکولر مکان کی قیمت اس نے بتائی کہ خداوند 2 لاکھ، 2.25 لاکھ ہوں گے۔ اچھا دیکھو تپاس کرو اس کی آج ویلیو کتنی ہے، کل واپس آنا۔ دوسرے دن تپاس کرائی، واپس آیا، خداوند یہ چیز ہے۔ دیکھو
یہ جو مکان ہے نا یہ تم خرید لو، تم لے لو، اس کا تو اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے، 40 روپے پگار پوری ہوتی نہیں اور مولا کہتا کہ یہ مکان تو لے لے، وہ تو دم زدہ ہو گیا. کہتے خداوند ٹھہرو، ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں تم سنو، یہ مکان تم لے لو. اب وہ گھبرایا ہوا تھا نا، کہتے خداوند ہم تم کو بولا تم چپ رہو. اچھا خداوند یہ مکان تم لے لو، لیکن خداوند کیسے، ہم تم کو بھی بولا بولنا نہیں. چپ ہو گیا. یہ مکان تم خرید لو، اس کا کتنا کرایہ ہے؟ خداوند 4,500 روپے ملتے ہیں. اچھا اس میں سے ہر مہینے 2,000 روپیہ ہمارے خزانے میں جمع کرو، باقی کا تم رکھو، ٹیکسز وغیرہ سب تم دینا، اور یہ 2,000 روپیہ ہر مہینے جمع کرتے رہو جب تک کہ اس مکان کی قیمت ادا نہ ہو جائے. اس کے بعد تم اس کو ٹرانسفر کر لینا، ہم تم کو یہ مکان دیتا ہے. کہاں 40 روپے، کہاں 2,500 روپے مہینہ اس کو مل گئے. 2 تسبیحوں کی بدولت زندگی بھر، یہ خود اس نے مجھ کو یہ بات سنائی ہے، زندگی بھر امام کی شکر گزاری میں رہا. بامبے کے درخانہ کھڑک جماعت خانے کے سامنے کونے کی 3ری دکان اس کی دکان تھی. میں ہر روز تقریباً جایا کرتا تھا. نہایت ہی ایماندار مومن شخص تھا. ایسے تو بہت سے واقعات ہیں اور میں نے اپنی وعظوں میں بس اوقات ذکر کیا ہوا ہے. جن لوگوں نے یہ 2 تسبیحیں شروع کی ہوئی ہیں انہوں نے مجھ کو آ کے واپس کہا مشنری صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے فلانی جگہ یہ کہا تھا، دیکھو میرا حال بھی ایسا تھا، میں اب ایسا ہو گیا ہوں. دولت چاہیے اس گھر سے ملے گی، اولاد چاہیے اس گھر سے ملے گی، عزت چاہیے اس گھر سے ملے گی، صحت چاہیے اس گھر سے ملے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ اگر نور چاہیے تو خدا کی قسم نور بھی یہاں ملے گا، سب کچھ ملے گا، سب کچھ. ہے تجھ بنا کوئی آور نادی سے، سمی امن چھے تمارو آدھار جی، تجھ بنا میں ایکلا سامی تمہیں تھا جو رکھوار جی. دیندارو میں ایسا نہیں کہتا ہاتھ اونچے کرو، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں ادھر بیٹھے بیٹھے حضرت امام تو جانتا ہے، مجھے پتا شاید نہ بھی لگے، آپ کے دلوں کو جانتا ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے آج اپنے دل سے پرومس کرو کہ میں ہر روز صبح شام جماعت خانے آؤں گا یا آؤں گی. صبح کی حاضری آپ کو دین دنیا میں سکھ شانتی آبادی دے گی. مولا آپ کے اوپر راضی ہوئے، مولا آپ کے دلوں کو امن و سکون دے، آپ کی مصیبتیں مشکلیں دور کرے، ان مشکلوں تکلیفوں مصیبتوں بلاؤں کو آنے ہی نہ دے. مولا آپ کو 10 سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی کا شوق دے، جماعت خانے آنے کی محبت دے، نیک اعمال کی توفیق دے. مولا آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، مولا ظاہر باطن میں نور عطا کرے. مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی اعلی اولاد کو، جملے جماعت کو دین و دنیا کی تمام برکتیں، نوازشیں، رحمتیں، بخششیں دے. مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے. ہے زندہ. تھینک یو. مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے.